कैथलिक टीवी के प्रोग्राम फादर्स डे स्पेशल में मैं हूं जैस्पर आशिक। पूरी दुनिया के अंदर रिश्तों की कदर को, रिश्तों की अकीदत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ रिश्तों के लिए दिन मनाए जाते हैं। और आज हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए फ़ादर की अहमियत, अकीदत को उजागर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और इसमें हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो बाप की वैल्यू पर, बाप की कदर पर बात करेंगे, हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं नईम नाज साहब, उनके साथ हैं इफ्तिखार अंजम साहब और हमारे बहुत प्यारे दोस्त नासिर जमील साहब, और हमारे अगले दोस्त जो हैं वो हैं नियाज़ आमर साहब। तो हम आप सबको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये दिन जो मनाया जाता है फादर्स डे, ये कब और कैसे शुरू हुआ। तो नईम नाज साहब, ये दिन जो फादर्स डे मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है? थैंक यू जैस्पर साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का कि उन्होंने आज ये फादर्स डे के दिन के मौका पर ये ख़ास प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है। फादर्स डे एक अहम दिन है, जिस तरह से दूसरे दिन मनाए जाते हैं, मदर्स डे और दूसरे दिन मनाए जाते हैं, और हम मुख्तलिफ़ तौर पर अपने उन रिश्तों को जो है वो अखराज तहसीन पेश करते हैं। तो फादर्स डे जो है वो वालिद की खिदमत, उसकी तमाम कुर्बानियों, मेहनत और मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और बाइबल मुक़द्दस में हमें इसकी एक हिस्ट्री मिलती है, 10 अहकाम में हमें मिलता है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। तो इसके तल्लुक़ से हमें बाप की इज़्ज़त के तल्लुक़ से तब से ही बताया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूरोप में जो है तकरीबन 1508 में इस रवायत का आगाज़ किया गया, और वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ की ईद के साथ इस दिन को मनाने की जो रवायत है वो शुरू की गई। और 15 मार्च को जो है वहाँ पर इस दिन को मनाया जाता था, और बाप की उस खिदमत को, बाप की उस मेहनत को और उनकी सारी वफ़ादारी को जो है वो हज़रत यूसुफ़ की ईद के साथ जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता था। इसके बाद देखा जाए तो USA में, अमेरिका में जो पहला फादर्स डे है वो 5 जुलाई 1908 में मनाया गया। ये दिन इसलिए मनाया गया था क्योंकि हमारे उस वक़्त के तकरीबन एक हादसा हुआ था। एक कान में 250 के करीब वालिद जो है वो एक ही दफ़ा में जो है वो खालिक़ हकीकी से जा मिले थे। तो उनकी खिदमात को और उनके तमाम बच्चों के साथ मिलकर एक मकामी चर्च सेंट वेस्ट वर्जीनिया में जो है ये दिन पहली दफ़ा मनाया गया था अमेरिका में। और एक और रवायत कायम है कि सोनोरा डूड, जो कि विलियम जैक्सन स्मार्ट की बेटी थी, और विलियम जैक्सन स्मार्ट जो थे वो एक फ़ौजी थे, एक साथ में एक किसान भी थे, और वो 1887 में वो वाशिंगटन में शिफ्ट हो गए। और वहाँ पर जब वो आए तो कुछ उनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी। और कुछ अर्सा के बाद जो बच्चों की वालदा है वो उस दुनिया में ना रही, तो जो वालिद है विलियम जैक्सन स्मार्ट, उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों की निगहदाश्त की, उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया, और उनकी खिदमत बड़ी अहम थी। और वो अकेले ही इस सारी खिदमत में अपने बच्चों को जो है पालने में उन्होंने अपना ज़िंदगी सर्फ कर दी। उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई। तो उनकी जो बेटी है सोनोरा डूड, वो 1907 में एक चर्च में, अपने लोकल चर्च में गई, और वहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था। तो उसको एकदम आया कि मदर्स डे तो सेलिब्रेट हो रहा है, तो फादर्स डे क्यों नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि उसकी मोहब्बत अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा थी। तो उसके तल्लुक़ से फिर उसने वहाँ पर जो वहाँ का लोकल प्रीस्ट था उससे रब्ता किया, उससे बात की,
اور پھر اس تعلق سے اس نے ایک تحریک چلائی کہ ہمیں فادرز ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو اس کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ 1909 میں جو ہے واشنگٹن میں اس مقامی چرچ میں بھی فادرز ڈے کو منایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ روایت چل پڑی, اور اس کے تعلق سے اس نے کوشش کی کہ اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکے, لیکن اسے زیادہ پذیرائی نہ ملی. تو اس کے بعد وہ اپنی کالج لائف میں مصروف ہو گئی, تو اس نے اس کی زیادہ فوکس نہیں کیا, زیادہ اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. لیکن جب وہ کالج لائف کے بعد دوبارہ اپنے ہوم ٹاؤن میں واپس آئی, اپنے گھر میں آئی, تو اس نے پھر دوبارہ سے فادرز ڈے کو آفیشیل طور پر منانے کے تعلق سے ایک تحریک چلانا شروع کی, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں لایا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بزنس مین کو بھی ساتھ ملایا, اور ایک تحریک چلانے کے بعد اس کی تحریک زور پکڑی, اور پھر آہستہ آہستہ فادرز ڈے کو منایا جانا شروع ہوا. اس نے سجیسٹ جو کیا تھا, اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ 5 جون کو یہ دن منایا جائے, جو کہ اس کے والد صاحب کی وفات کا دن بھی تھا. لیکن جب پھر وہاں پر حکومتی سطح پر بھی بات چیت ہوئی, تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جون کے تیسرے اتوار کو جو ہے وہ جو ہے فادرز ڈے منایا جائے, اور 1920 میں اس کو حکومتی سطح پر تسلیم کیا گیا, اور تب سے ایک روایت چلی آ رہی ہے, اور فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ والد کی خدمت کو, اس کی محنت کو, اس کی محبت کو سراہا جائے, اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے. زبردست نعیم صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت اس دن کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ہے, اور ہمارے ناظرین کو آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جون کے تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے. سو ناظرین, ہم بڑی عقیدت کے ساتھ جب بھی تیسرا اتوار آتا ہے جون کا, تو ہم اپنے گھروں میں ضرور اپنے باپ کی جو محنت ہے, خدمت ہے, اور ان کی جو تربیت ہے, اور وہ دن رات جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اس کو ضرور قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اپریشیٹ کریں. جی افتخار انجم صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ اس دن کو منانے کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم اس کو مناتے ہیں؟ بہت شکریہ جیسپر صاحب, اور ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں کیتھولک ٹی وی کا, جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر سکیں. جیسا کہ ابھی نعیم صاحب نے فادرز ڈے کی ہسٹری کے بارے میں بتایا ہمیں, تو فادرز ڈے کی جب ہم بات کریں تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو جتنی پذیرائی ملنی چاہیے تھی, آج تک بھی اتنی پذیرائی نہیں ملی. والد کا جو لفظ ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ڈیو اپریسیشن نہیں ملتی, اور مختلف ہم ایام ہیں جن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ مدرز ڈے پوری دنیا میں بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی محبت کا نعم البدل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ باپ کی جو شفقت ہے اس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں. بالکل, ماں اور باپ دونوں محبت کا اور پیار کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک روپ ہیں. تو اس میں باپ کی جو ایک سیکریفائس ہے اس کو بھی اتنا ہی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے جتنا کہ ہم مدرز ڈے پہ جس عقیدت کے ساتھ اور جوش اور ولولے کے ساتھ ہم مدرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ماں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پیار نہیں کر سکتا, اور باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خیال نہیں رکھ سکتا. ہم اگر آج کل انٹرنیٹ پہ نا بڑی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں دکھایا گیا کہ ماں کی گود میں بچہ ہے اور نیچے باپ نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا ہے, دونوں باپ کے سر پہ ہیں. بالکل, کیونکہ خاندان کا سارا بوجھ تو باپ بالکل ایسے. اب حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کو صرف ماں نظر آ رہی ہے جو فرسٹ انٹریکشن ہے, لیکن باپ جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہے. اس دن کو آپ نے کہا نا منانے کی کیوں ضرورت ہے, منانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو باپ کی جو محنت ہے, وہ باپ کی جو قربانیاں ہیں, کیونکہ باپ شاید ماں کی طرح اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتا. ہمیں آج بھی کبھی کھانے کی بات ہو تو ماں کے ہاتھ کے پراٹھے یاد آتے ہیں,
ماں کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں. کبھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ دن یاد آتا ہے کہ جب ساری رات ماں جاگ کے ہمارا خیال رکھا کرتی تھی. لیکن یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ کھانا ہمیں پکا کے دیتی تھی تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا آتا کہاں سے تھا, وہ پیسے کہاں سے آتے تھے. جہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں پوری رات جاگ کے بچے کا خیال رکھ رہی ہے تو کہیں باپ بھی جاگ رہا ہے اور وہ یہ بھی حساب کتاب لگا رہا ہے کہ اس بچے کی دوائی کے لیے میں نے پیسے کہاں سے لے کے آیا. اگر وہ ساری رات جاگتی ہے تو وہ سارا دن کام بھی کرتا ہے. تو ہمیں نا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ باپ جو ہے اس کی قربانی, میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں باپ سے بڑھ کے کوئی سپر ہیرو نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے کہ جس کو آپ جب مرضی کیش کرا سکتے. یہ ایسا کریڈٹ کارڈ ہے کہ اگر اس میں پیسے نہیں بھی نا تو وہ کوشش کبھی نہیں ختم ہوتی. اور اس سے بڑھ کے ایک انسان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ والد کی ذات وہ ہے جو انکنڈیشنل آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا, انکنڈیشنل. لیکن جو اس کا پیار ہے وہ بے لوس ہے. اس کو نہیں پتا کہ مجھے ان ریٹرن بچوں نے کیا دینا ہے, یا وہ شاید اس کی وہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی. جیسے ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ باپ جو ہے وہ کبھی کچھ خاندانوں میں ماں کا رول بھی پلے کر رہا ہوتا ہے, تو ڈبل رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کہیں پہ باپ کے اندر بھی وہ ممتا ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. ہم عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی نا آج کل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو سکولز میں پڑھایا جاتا ہے, ہر چیز کے لیے نا ہم تھینک یو کرتے ہیں. جی کسی نے ہمیں جو ہے وہ پین پکڑا دیا, ہم کہا اچھا جی تھینک یو. کسی نے پانی پلا دیا, ہمیں جی تھینک یو کہہ دیا. لیکن سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بچے سارا کچھ ہیں, جس نے اپنے خوابوں کو قربان کر کے ہمارے خواب پورے کیے, کیا ہم نے کبھی اس کو بھی شکریہ کہا ہے؟ آج کا جو دن ہے, جو فادرز ڈے کو منانے کی ضرورت ہے, وہ باپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ضرور اس کو بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ منانا چاہیے. جس طرح بچپن میں جب مطلب کڈز ہماری کبھی برتھ ڈے ہوتی تھی یا کوئی سیلیبریشن ہوتی تھی تو باپ کی تیاریاں ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, یا صرف ہم وہ سیلفیوں میں ہمارا فادرز ڈے نظر آ رہا ہوتا ہے اور پورا سال ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں آج جو ہے اس چیز کے اوپر دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس انسان کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں, کیا ہم نے کبھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ والد کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جو یہ خواہش رکھتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ آگے بڑھیں, مجھ سے زیادہ ترقی کریں. باقی رشتے بھی دنیاوی ہیں, لیکن شاید وہ کسی نہ کسی حد پہ آ کے نا وہ کوئی چیزیں کمپیریزن میں آ جاتی ہیں. لیکن باپ کی محبت کا کوئی کمپیریزن نہیں. باپ کا جو پیار ہے وہ انکنڈیشنل پیار ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے اکنالج کریں, اس کی محبت کو, اس کی قربانی کو اکنالج کریں, کیونکہ اکنالج اس طرح سے نہیں کیا جاتا. اور خاص طور پہ احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں. شاید جوانی میں یا لڑکپن میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ چیزوں کا کس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. آج جب ہمارے بھی بچے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کا رول کیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم آج کی بات کریں, میں اپنی اگر بات کروں تو میری 2 بیٹیاں ہیں, چھوٹا سا خاندان ہے میرا جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. لیکن ہم 7 بہن بھائی تھے, اور 7 بہن بھائیوں کو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کے اچھی تعلیم دلوائی, اچھے عہدوں پہ جو ہے وہ آج خداوند کا شکر ہے کہ سارے ہیں, سب کی شادیاں کی, سارے سیٹل ہیں. لیکن آج نظر آتا ہے کہ باپ کی کتنی بڑی قربانی تھی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم والد کی ان قربانیوں کو اکنالج کریں, آج ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو وقت دیں اور ان کا شکریہ ادا کریں
کہ ابا جی آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. میں کیتھولک ٹی وی کے ذریعہ سے آج اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو کہوں گا کہ اس چیز کو, اس روایت کو اور جوش جذبے کے ساتھ منائیں تاکہ والد کو بھی احساس ہو کہ واقعی مجھے بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور جوش جذبے کے ساتھ منانا چاہیے. افتخار صاحب آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر بہن ہے تو وہ بھائی سے کمپٹیشن کرے گی, بھائی ہے تو وہ بھائی سے کمپٹیشن کرے گا. یعنی سارے رشتے جو ہیں نا اگر ان پر نظر کی جائے تو ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن واحد ماں باپ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھے اور بڑھتا ہی جائے, اس کی کوئی حد ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا, بلکہ ان کی خواہش ہوگی کہ اگر میں ایک کلرک ہوں تو یہ بہت بڑا اس کمپنی میں آفیسر ہو. بالکل ایسے. تو یہ باپ کی عظمت ہے, یہ باپ کی محبت ہے, اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کی بے لوث خدمت ہے. تو ناصر جمیل صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کلام مقدس میں ماں باپ کی عزت کے بارے میں کیا ہمیں فرمایا گیا ہے جب ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے باپ کی, اپنی ماں کی کس طرح قدر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت ہیپی فادرز ڈے. آج کے دن کی جو اہمیت ہے, اور خاص طور پہ جس طرح جسپر بھائی آپ نے کہا ہے کہ جو کلام مقدس ہے, تو سب سے بڑی اور سب سے اہم ذات جو کسی مسیحی کے لیے کلام مقدس میں ہو سکتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے خود. تو خداوند یسوع مسیح سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ آئے خداوند, جو یوحنا کے شاگرد ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں اور انہوں نے کو سکھایا ہے, تو ہمیں دعا کرنا سکھا. تو خداوند یسوع مسیح نے جو پہلے الفاظ کہے انہوں نے کہا آئندہ سے تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ. جب ہم کلام کی حوالے سے اس اہمیت کو بات کرتے ہیں تو کلام میں جو خدا نے اپنے آپ کو انسان اور بنی نوع انسان کے لیے متعارف کرایا ہے وہ ہے باپ. وہ حالانکہ خدا روح ہے اور روح کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, خدا کا کوئی جینڈر نہیں ہے, خدا کی کوئی جنس نہیں ہے, تو بھی خدا نے اپنے آپ کو باپ کہہ کر کہلوانا زیادہ پسند کیا. اور یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. جب ہم پیدائش میں, شروع سے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا, جب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ پیدائش 17 باب جو ہے اس میں ابراہیم سے جو وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. زمین دینے کی بات نہیں ہوئی ہے, اس کو جائیداد دینے کی بات نہیں ہوئی ہے, گاڑیاں دینے کی بات نہیں ہوئی ہے جس طرح آج ہم جائیدادوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں. پر خدا نے جو سب سے پہلے اس کو برکت دی, یعنی کہ ابراہیم کا باپ ہوتے ہوئے, اس کو ابراہیم تھا اس وقت, تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے قوموں کا کیا بناؤں گا, باپ بناؤں گا. یعنی باپ اپنے آپ میں ہونا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اکارڈنگ ٹو دی ورڈ آف گاڈ. اور دوسری بات, ہم جب آگے چلتے ہیں تو خدا نے ساتھ ہی اس کا نام بھی بدل دیا اور اسے کہا کیونکہ یہ جو وعدہ ہے اس کی تکمیل ہونی ہے, تو خدا نے اس کا نام ابراہیم سے ابراہم کر دیا. اسی طرح جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کے, جب وہ ایک قوم کی صورت بن گئے تو خروج میں دیکھتے ہیں, خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت میں ہے, اس سے پہلے جو حکم ہے وہ صرف اور صرف خدا اور اس کی ذات کے بارے میں اور اس کی پرستش کے بارے میں ہے. پر جب سوشل لائف کی بات ہوتی ہے, جب انسانی زندگی کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. اور ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ وہ تیری عمر کی جو درازی ہے, وہ استثناء میں ہم پڑھتے ہیں یا تثنیہ شرح میں ہم پڑھتے ہیں کہ تاکہ تیری عمر دراز ہو, تاکہ تیری عمر دراز ہو اور تو اپنے گھر میں آتے اور باہر جاتے مبارک ہو. مبارک یعنی برکت والا. برکت جو ہے وہ ڈائریکٹلی باپ سے جڑی ہوئی ہے. ابراہیم نے اسحاق کو جو برکت دی اور اسحاق نے یعقوب کو جو برکت دی اور یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو جو برکت دی, آج ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر اور مادی طور پر اور باقی ساری نعمتوں کے حوالے سے وہ بابرکت قوم ہے. حالانکہ وہ سب سے کم ہے نمبر میں, تو بھی وہ طاقت میں سب سے زیادہ ہے.
اور سب قومیں اس کے آگے جھکتی ہیں، کیونکہ یہ خدا کے پاک کلام کا وعدہ، خدا ان کا باپ ٹھہرا۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں پاک کلام کے حوالے سے تو یہ ہے اس کے جو باپ اور ماں کی بےزتی کرتا ہے، وہاں لکھا ہے اس کو مار ڈالا جائے۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کو مار ڈالا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی سوشل سیٹ اپ میں اگر کوئی قبیلے کے سردار یعنی باپ، جیسے خاندان کا جو سردار، جیسے ابھی آپ نے بات کی، وہ اگر باپ ہے، ذمہ دار جو ہے وہ باپ ہے، اگر کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا تو سوشلی یہ ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ جیسے میں اگر اپنے باپ کی عزت نہیں کروں گا تو ہمسائے کا بچہ جو ہے وہ بھی دیکھ کر اس کی عزت نہیں کرے گا، پھر اس کا ہمسایہ دیکھ کے نہیں، تو اس طرح جو والد کی جو عزت ہے وہ دن بدن کم ہوتی جائے گی، اور جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور وہ کمزور ہو جائے گا۔ سو اس لیے خداوند نے اس کو پاک کلام کے حوالے سے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، باپ کے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں عزت کی بات ہے، اور مذہبی حوالے سے یہ بہت بڑے سٹرکچر کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے وہ یہوہ یا خداوند کہہ کر اس سے بات کرتے تھے، پر خداوند یسوع مسیح نے جو کہ خدا کا پہلوٹا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اس نے ہم سب کو بھی اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یہ حق بخشا ہے کہ اب ہم خدا کو خدا نہیں بلکہ باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ باپ کی جو محبت اور شفقت ہے اور جو برکت ہے وہ کسی اور نہ تو رشتے میں ہے اور نہ کسی اور نام میں ہے۔ اور اس کو آگے لے کر ذرا اس کا اگر سوشل ایسپیکٹ بھی ہم دیکھیں تو آج کے دن میں ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا ہے، ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ میرا باپ دے سکتا تھا اس نے اس سے زیادہ دیا ہے، اس نے اس سے زیادہ دیا ہے۔ ہمیں اس کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کو مطلب جس طرح خدا یسوع مسیح نے کلام پاک میں فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر خدا کو کسی نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ آج خدا تو نہیں لیکن خدا جیسی کوئی شخصیت زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے والد کے جو چہرہ ہے اس کو دیکھیں اور اس سے وہ والی برکت پائیں جو ابراہیم نے اسحاق کے لیے اور اسحاق نے یعقوب کے لیے مانگی اور انہوں نے برکت پائی۔ ہم آج کل اس لیے نامراد ہیں کیونکہ نافرمان ہے، تو بے ادب جو ہے وہ بے مراد ہے اور بادب جو ہے وہ با مراد ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ حکم ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو زمین پر جو باپ کے پرتو کے طور پر ہمیں جو سب سے بہتر حکم دیتا ہے، جو ہماری بہتری کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے، جس طرح ابھی افتخار صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ باپ ہے۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ روحانی، جسمانی، معاشرتی اور معاشی ہر حوالے سے ہمیں اس لیے برکتیں دیتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن زمین پر جو باپ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں۔ اس کا جو ببلیکل ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کی جو امپیکٹس ہیں وہ معاشرتی طور پر جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم زمانے میں عزت والے کہلاتے ہیں۔ بہت زبردست آپ نے باتیں کی ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ کیونکہ خدا محبت ہے، اور اگر ہم کوئی زمین پر اپنے لیے محبت کا سرچشمہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ ہمارا باپ ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو دیکھیں۔ بالکل، باپ جو ہے وہ بے لوث محبت کرتا ہے اور خدا بھی بے لوث محبت کرتا ہے۔ جی نیاز عامر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ باپ کی جو محبت ہے، جو خدمت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پوری کیتھلک ٹی وی ٹیم کا اور جسپر صاحب آپ کا، اور سب سے پہلے اس خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس کی پاک مرضی سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آج اکٹھے ہوئے اور ہمیں موقع ملا کہ ہم یہ اپنے ویوز جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ باپ کی اہمیت پہ کوئی کامنٹ نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، اور ان باتوں کا ذکر جو میں ابھی کروں گا وہ اپنے ہی گھر سے شروع کروں گا۔ میرے فادر جو تھے وہ مائکرو بایولوجسٹ تھے، اور جوانی ایون بیفور مائی برتھ، جوانی انہوں نے جو گزاری وہ یو سی ایچ میں گزاری، اور اس کے بعد پھر وہ ابراڈ چلے گئے مسقط عمان میں، اور ہمیں ابھی آج آ کے پتہ چلا کہ مسقط عمان جو ہے وہ ایک گرم ترین ملک ہے،
اور وہ سال بعد آتے تھے. انہوں نے ہمارے لیے, ہم 6 بہن بھائی تھے, تو انہوں نے ہمارے لیے یہ سیکریفائی کیا کہ اپنی جوانی جو تھی وہ اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, میری والدہ سے دور جا کے گزاری, اور تپتی دھوپ میں, صحرا میں اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہوئے ہمارے لیے وہاں پہ خدمت کی, اپنی نوکری کی, اور پھر وہ 97 میں ریٹائر ہو کے پاکستان آئے. آج جو کچھ بھی ہوں, میں ایک ادنا سا ایڈوکیٹ ہوں, اور بہت سارے معاملات میں خدا مجھے استعمال کرتا ہے. میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں بالکل ٹرانسپیرنٹ باتیں کہی ہیں, کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی بٹرنگ نہیں, کوئی اس میں ملاوٹ نہیں, کہ باپ کی رسپیکٹ اور باپ کی خدمت یہ ہم سب پہ فرض ہے. اور ایک اکثر گاڑیوں کے پیچھے, رکشے کے پیچھے, ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو جو اپنے پیرنٹس کی, اپنے جس طرح کے بھائی نے بھی پہلے بھی بات کی کہ جو اگر ماں اپنا رول پلے کرتی ہے تو باپ بھی اتنا ہی رول پلے کرتا ہے, وہ بھی اتنی ہی محنت کرتا ہے. اور ہمیں اپنے والدین کی اس خدمت کو, اور خاص طور پہ باپ کی اس خدمت کو جو دوسرے ملک میں جا کے انہوں نے ہمارے لیے کیا, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور ابھی زیادہ دور کی نہیں, 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا, یہ کوئی اسی 4-5 ماہ پہلے ایک مرڈر ہوا, اور پولیس نے ان کو بے گناہ کر کے FIR خارج کر دی, اور اس کا بوڑھا باپ رات میں کہیں سے مجھے مل گیا, میرے پاس آئے وہ, اور ان کی ایج تقریباً 60 سے 70 کے درمیان ہے, اور وہ بیچارے اس قدر کہہ رہے تھے, ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وکیل صاحب میری ہیلپ کریں. میرا تو جو بچہ تھا وہ فوت ہو گیا, قتل ہو گیا, وہ تو نہیں واپس آنے لگا, لیکن مجھے انصاف دلائیں. تو میں ان کی اس محبت سے اس قدر امپریس ہوا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں, تو اپنے فوت ہوئے بچے کے لیے بھی یہ اتنی زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے جو کر سکتا ہوا کروں گا, اور بغیر کسی انٹرسٹ کے کروں گا. یہ باپ کی محبت کی مثال ہے جو ابھی 1 یا 2 دن پہلے ملی. تو میں آج اس پلیٹ فارم پہ اس بات کو اپریشیٹ کروں گا. مجھے نعیم ناز صاحب کی بات اور ہسٹری جو انہوں نے ہمیں بتائی, مجھے بہت اچھا لگا. آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ یہ جو سیلیبریشن ہے اس کی یہ کب سے شروع ہوئی اور ابھی تک اس کو پذیرائی کیوں نہیں ملی. وہ اس لیے نہیں ملی کہ ہم اپنے والدین کی اور خاص طور پہ باپ کی خدمت کو اور ان کی محبت کو سامنے لے کے آتے ہی نہیں. ان کی خدمات کا جو انہوں نے توڑا اپنی لائف میں ہمارے لیے بسر کیا اور وہ توڑا خرچ کیا ہے, وہ توڑا ہم نے سمیٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیا, اس کو کبھی کھولا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے اور خاص طور باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا, کیا بھوک برداشت کی, کیا پیاس برداشت کی, کیا گرمی برداشت کی, کتنے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کی. اور آج ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ آج ہم اچھی تعلیم پا چکے ہیں, ہماری اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو گئیں, اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ماں اور باپ کی بدولت ہیں. اور اس سے پہلے ہم اپنے آسمانی باپ کی برکت اور ان کی فضل سے ہم نے یہ برکت پائی کہ آج ہم اس سٹیج پہ ہم کسی دوسرے کا سہارا بن سکیں. میں بھی ایک باپ ہوں, گزرے ہوئے کل میں باپ نہیں تھا, اب میں باپ ہوں, اب میں بچوں والا ہوں, اور مجھے خود احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ نہیں اچھا فلاں بچے کا یہ کام رہ گیا وہ کرنا ہے, فلاں کا یہ رہ گیا وہ کرنا ہے, اس کے بعد میں کچھ اپنا دیکھوں گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال ہی گزر جاتا ہے. تو یہ میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فادر ڈے اس کی ایک اہمیت ہے. اپنے ماں باپ کی خدمات کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے, اور انہی کی بدولت ہم سب کچھ ہیں. جی نیاز احمد صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں,
کہ آج جو بھی ہم ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے باپ نے کس طرح محنت کی اور آج ہم کیسے اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو واقعی آج کا دن فادرز ڈے جو ہے وہ اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. آج فادرز ڈے کے موقع پر ہمیں اپنے ماں باپ کی جو محنت ہے اس کی شکر گزاری کس طرح کرنی ہے اور ہم اپنے بچوں کو آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں, ان کی جو لائف ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. باپ جو ہے, آج ہم فادرز ڈے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, تو باپ جو ہے وہ ایک تپتی دھوپ میں ایک سایہ ہے. باپ جو ہے وہ مشکلات میں ایک سہارا ہے, اور باپ جو ہے وہ ہمارا ایک بہترین دوست ہے جو خود جلتا ہے, خود مشکلات میں گھرا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کو وہ تمام سہولتیں دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, جیسا بھی ہو کہ تو اپنی اولاد کو بہترین دے. میں اپنے باپ کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا باپ جس حالت میں بھی تھا, بیسیکلی وہ ایک ڈرائیور تھے, اور ڈرائیور ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے بہترین تعلیم دینے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اور خدا کا شکر ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوں یہ ان کی محنت, ان کی ساری وہ محبت اور ان کی ساری وہ قربانی ہے جو انہوں نے میری خاطر جو ہے وہ صحیح مشکلات سہیں, اور وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے ہماری بہتری تعلیم کے لیے, ہمارے اچھے مستقبل کے لیے وہ بھی مسقط میں کچھ دیر کے لیے گئے تھے اور 2-3 سال وہاں پہ رہے, اور اس میں وہی محنت تھی, ان کی لگن تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. میرا تعلق ایکچولی ایک گاؤں سے ہے, اور گاؤں سے وہ میری تعلیم کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لاہور میں شفٹ ہوئے تاکہ میں تعلیم کو ذرا آگے بڑھا سکوں. اور ان کی میں ساری محبت کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں, اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی ان تمام کاوشوں کے لیے جو میری تربیت کے لیے کرتے رہے. اور نہ صرف انہوں نے محنت کی بلکہ وہ میری تربیت بھی کرتے رہے, اور یقیناً یہ تربیت کا بھی نتیجہ ہے کہ وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے, میرے بڑے اچھے دوست رہے, اور جس کی وجہ سے میں جو صحیح راستے پہ چلتا رہا. تو اس کے تعلق سے بھی میں خدا کا شکر گزار ہوں, اور میں اپنے باپ کو جو اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج انہی کی محنتوں اور ان کی ساری کاوشوں کی وجہ سے آج خدا نے ممکن کیا کہ آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. جی افتخار انجم صاحب, آج جو آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے باپ کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں, آج کس طریقے سے ان کو سلیوٹ پیش کریں؟ میں اگر اپنی لائف کے بارے میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید اتنی اہم نہیں کہ آج میں کتنا کامیاب ہوں, آج میں کس عہدے پہ ہوں, لیکن یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں میرے باپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان پڑھ آدمی ہونے کے باوجود اگر انہوں نے ہماری تعلیم پہ فوکس کیا ہے تو یہ ایک ان کا ایسا احسان ہے کہ جس کا یہ ایسا قرض ہے کہ جس کو میں کبھی بھی نہیں اتار سکتا. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے والد کا سایہ آج بھی میرے سر پہ موجود ہے, اور میں بات بات پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ باپ شاید اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتا, تو میرے والد صاحب کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہے, لیکن ہماری زندگی میں آج تک ان کا بہت اہم رول ہے. ابھی پچھلے سال میری والدہ خداوند میں سو گئی ہیں, تو اس کے بعد میں نے جو اپنے باپ کا جو رول دیکھا وہ میری ماں والا بھی رول ان کے پاس آ گیا. ان کی طبیعت, وہ بڑے ڈسپلنڈ آدمی ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, یہ کام کرنا ہے, اور ہر چیز, مطلب مجھے لگتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو شاید ہمارے فادر ہم سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے, ہمیں لگتا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہوتے تھے. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ
کس طرح میرے والد انوالو ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہمیں فرینکنس تو ہمیں بھی نہیں ملی، لیکن ان کی طبیعت میں جو بدلاؤ آیا، ان کے رول میں جو بدلاؤ آیا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پیار ہمیشہ سے ہی ان میں موجود تھا. اور آج میں کیتھولک ٹی وی کے وسیلہ سے، کیتھولک ٹی وی کے ذریعہ سے اپنے والد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ ہمارے لیے کیا، اور شاید ہم الفاظ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ. جی ناصر جمیل صاحب، آپ کیا کہیں گے اپنے والد کے بارے میں کہ آپ کی اس کامیاب زندگی کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے؟ میں جب آپ نعیم صاحب سے، افتخار صاحب سے یہ سوال کر رہے تھے تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے والد ڈرائیور تھے، ان کے والد اب بھی خداوند ان کو زندگی دے، بڑی خوبصورت اور ہیلدی لائف ان کو دے. تو میرے والد جو ہیں وہ 2003 میں مسیح یسوع میں سو گئے، پر اس سے پہلے جو ان کی زمینی زندگی ہے شاید عام لوگوں کے لیے، ان کے جاننے والوں کے لیے اتنی خاص نہ ہوگی، پر ایک استھمیٹک پیشنٹ تھے، وہ دمے کے مریض تھے، اور ہم چھوٹے تھے جب یہ ہو گئے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے جیسے آپ نے کہا کامیاب زندگی کے حوالے سے، تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاز کا سفر کیا ہے، میں نے بس کا سفر کیا ہے. خدا نے باپ کی دعاؤں اور ماں کی دعاؤں کے وسیلہ سے گاڑی بھی دی ہے، سارا کچھ دیا ہے. پر وہ میرے باپ کے پاس ایک جو 24 انچ کی جو سائیکل تھی نا، اس کے اگلے ڈنڈے پہ جب وہ جس طرح بڑی محبت کے ساتھ وہ ایک گدی باندھتے تھے اور پھر مجھے آگے بٹھاتے تھے، اور ان کے آگے جو ایک انہوں نے ٹوکری لگوائی ہوئی تھی اور اس میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز رکھتے تھے، وہ چیز دنیا کی کسی سواری میں نے نہیں پائی، کسی بھی سواری میں نہیں. اس کے بعد 2003 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور مجھے وہ ICU میں تھے، اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ لمحہ، میں اس وقت یاد کر رہا ہوں اور بڑا مس کر رہا ہوں اس بات کو. کیا ہوا کہ ڈاکٹر، میں کوئی دوائی لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، تو ڈاکٹر آئے جو آئے ان کے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک ٹیکہ لگانا ہے، لیکن اس سے وہ کوئی ری ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی خطرناک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت چاہیے اور آپ کا جو کوئی ہے اس کو بلا لیں. تو انہوں نے کہا میں کس کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا اگر آپ کے والد ہیں تو آپ ان کو بلا لیں. ڈاکٹر نے کہا، انہوں نے کہا ابھی آ جاتا ہے، ابھی میں اپنے ابو کو بلاتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے. تو جب میں آیا تو نرس نے مجھے کہا کہ فٹافٹ اپنے جو نا یہ جو آپ کا مریض ہے اس کے والد کو بلا لیں، کیونکہ ہم نے سائن کرنے ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی ادھر ہیں، تو ان کی موجودگی میں وہ ٹیکہ لگانا ہے، تو اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا ری ایکشن. تو میں نے کہا نہیں، یہ شاید کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نا ایسا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ابو کو، میرے دادا جو ہے وہ تو 80s میں ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو یہ شاید اس کی وجہ سے. تو میں نے اپنے ابا جی سے جا کے کہا پنجابی میں کیا، میں کہا ابا جی تسی انہوں نے کی کیا ہے؟ کہتے میں کیا میرا ابا ہونے آتا ہے تو اندر کو لکھوا لو جے. تو میں کہا بھی وہ کتنے جے؟ کہنے لگے یار ہوں تو ہی ہے. سو آج بھی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جو والد کی محبت ہوتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو اپنے باپ کے برابر سمجھنے لگتا ہے. یہ اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اور رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کی بہن نہیں دے سکتی، آپ کا بھائی نہیں دے سکتا، آپ کا کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ صرف باپ دے سکتا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی دن وہ زندہ رہے، وہ ہمیشہ مجھے یہ کہا او یار تو میرے کول ہی سونے، پتہ نہیں کی ہو جائے. اور ہمیشہ مجھے کہا یار تو انہاں سارے دا پیو ہے، دھیان رکھی. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا بھائی تسی کتنے چلے ہو؟ کہتے یار جدن میں جانا تین میں پتہ بھی نہیں لگن دینا. سو آج جن کے بھی والد زندہ ہے، والد جن کے بھی زندہ ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کی انتہا سے زیادہ قدر کریں،
کیونکہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو اپنے والد کی جگہ پہ ان کا والد بن کے تو ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری لے لی تو آپ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں اور بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑی قربانیاں دیتے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, یقین کریں آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے والد کو اس دنیا میں خوش کر لیا اور آپ کے والد سے بھی کے منہ سے بھی کبھی یہ نکلے کہ میرا باپ تو ہی ہے. آج میں اپنی بات کو اس بات سے, وہ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے پنجابی کا, پہلے میں وہ کہہ لوں پھر میں ایک چھوٹا قطع ہے وہ کہاں گا اور اپنی گل ختم کرا. میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ پیو مرے سر ننگا ہوئے, ਭਰਾ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ. ਸੋ ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣੀਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੋ. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, اس طرح دی اپنی زندگی بناؤ. اور میں آخر میں اس کا یوں کہوں گا کہ خدا کا زمین پہ نشاں ہے والد, مہر و وفا کا جہاں ہے والد. خدا کا زمین پہ نشاں ہے والد, مہر و وفا کا جہاں ہے والد. مصیبت کے دن جہاں سب چھوڑ جائیں, مصیبت کے دن جہاں سب چھوڑ جائیں, تم سے پہلے وہاں ہے والد. بہت شکریہ. جی نیاز عامر صاحب, ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس فادرس ڈے کے موقع پر کہ آج اپنے والد کو سلیوٹ کرنے کا دن ہے, تو ہمارے نوجوان اپنے جو والد ہیں ان کی کس طرح سے قدر کریں؟ میں اپنی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا. ابھی ناصر جمیل صاحب نے جو بات کہی کہ انہوں نے اپنی ہسٹری جو بتائی والد صاحب کی, اسی حوالے سے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میں 20 ایئرس کا تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. تو ان کی ڈیتھ سے کچھ ہی دن پہلے میرے بڑے بھائی, میرے 2 بڑے بھائی ہیں جو ہم سب سے بڑے ہیں, ان کو جاب ملی مسقط عمان میں بینک میں. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی, میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, تو میری مدر نے بولا کہ اب ان کا باپ نہیں رہا. میرے بڑے بھائی نے کہا نہیں, ان کا باپ ہے, میرا باپ نہیں رہا. اور انہوں نے وہ جاب جو تھی مسقط عمان میں بینک میں وہ چھوڑ دی. انہوں نے کہا نہیں, میں ادھر ہی رہوں گا, اپنے بھائیوں کے پاس رہوں گا. خدا کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہیں یہاں پہ بھی بینک میں جاب ملی اور آج وہ بینک مینیجر ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ بھائیوں کو, دونوں کو, جنہوں نے میری کالج لائف سے لے کے میری شادی تک اور میری شادی سے لے کے میرے بچوں کے پالنے تک میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اور میرے دنیاوی باپ, زمینی باپ جو تھے وہ تو خدا کی پاک مرضی سے 97 میں ہی خدا میں سو گئے, لیکن آج تک بھی, آج کے دن 21 میں میرے بڑے بھائی میرے سر پر ایک باپ کی طرح ہی شفقت کرتے ہیں, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. جی نعیم ناز صاحب, آپ کیا آج نوجوان جو ہیں ہمارے, کیا ان کو میسیج دیں گے کہ کس طرح وہ اپنے باپ کی جو خدمت ہے اس کو سلام پیش کریں؟ جس طرح سے بات کی جا رہی تھی کہ آج فادرس ڈے ہے, تو باپ جو ہے, جو فادر ہے,
وہ ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے جو ہم سب کو ہر مشکل حالات میں ہمیں سنبھالتا ہے. ہمارے لیے وہ اچھی اچھی چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں پیش کرتا ہے اور ہمیں اس کی فکر ہمارے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بہتر ہو جائیں, ہم ترقی کریں. تو آج فادرس ڈے کے موقع پر ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے باپ کی اس خدمت کو, اس کی اس محنت کو, اس کی اس تمام قربانیوں کو جو اس نے ہماری خاطر جو کی ہیں, آج کے نوجوان اور آج کے سارے میں لوگوں کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ اپنے باپ کو سلام پیش کریں, ہم ان کی خدمت کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا. تو یہ فادرس ڈے جو ہے یہ صرف آج تک ہی نہ محدود رکھیں. میں یہاں کیتھولک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں درخواست کروں گا کہ یہ فادرس ڈے سارا سال جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے, اور سارا سال ہم نے اپنے باپ کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, اس کی بھی باتیں سننی چاہیے. اگر ہمارے والد جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں تو وہ جو وقت دینا بھی ان کو جو ہے یہ ان کی شکر گزاری ہے. تو میرا آج پیغام ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ, اپنے خاص طور پر باپ کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں, ان کی باتیں سنیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی شکر گزار ہوں تاکہ ان کو خوشی محسوس ہو کہ میرا بچہ, میرا بچی جو ہے وہ میری ساری قربانیوں کو اور میری ساری محنت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے. شکریہ. جی افتخار انجم صاحب, آج کے دن فادرس ڈے کے موقع پر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے والدوں کی عزت کریں؟ آج کے اس دن کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ نوجوان نسل میں اکثر سنا ہے کہ وہ کہتے جی کہ والد صاحب نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو آج میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ والد کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کبھی بھی آپ اپنے والد کو یہ احساس مت دلائیے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے لیے ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں, کیونکہ آج اگر وہ موجود ہیں تو آپ کے لیے اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے, اور اگر آج وہ موجود نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں. ناصر جمیل صاحب کیا کہیں گے آج فادرس ڈے کے موقع پر, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ انتہائی چھوٹا اور پریکٹیکل میسیج ہے. آج کی جنریشن جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہے. میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آج کی ساری جنریشن کو, خواہ بیٹے ہیں خواہ بیٹیاں ہیں, ٹک ٹاک نہ کریں, اپنے پیرنٹس سے ڈائریکٹ ٹاک کریں, ان کو وقت دیں, کیونکہ یہ وقت نہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا نہ ان کے پاس دوبارہ آئے گا. اور یہ جو وقت آپ نے اپنے والد کے ساتھ خاص طور پر, کیونکہ یہ فادرس ڈے ہے, اس کے ساتھ گزارا ہوگا, یہ آپ کا ایک خوبصورت, قیمتی اور اہم ترین وقت آپ کی زندگی کا بن جائے گا. کیونکہ جو باتیں آپ کا والد آپ کی بہتری کے لیے جب آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے, دنیا کا کوئی دوسرا مرد آپ کو نہیں سمجھا سکتا. جی نیاز عامر صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں اس پلیٹ فارم پہ اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے باپ کی عزت کریں, ان کی دنیاوی غلطیوں کوتاہیوں کو اجاگر نہ کریں, اور ان کی خدمت کو سراہیں جن کی بدولت ہم سب اپنی اپنی سٹیجز پہ آئے ہیں. جو بھائی نے باتیں کہیں کہ ڈائریکٹ بات کریں, ٹک ٹاک نہ کریں, ٹاک کریں, تاکہ آپ اپنے جذبات ان تک پہنچا سکیں, اپنی بات ان تک پہنچا سکیں. میں یہی کہوں گا کہ اپنے باپ کی عزت کریں, ان کی خدمت کو سراہیں, اور جن کے باپ اس دنیا میں نہیں وہ اپنے بزرگ بھائی کی, بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور ان سے برکت لیں, اور جن کے ماں باپ ابھی ان کے پاس ہیں
ان کی خدمت کریں اور ان سے برکت لیں. جی میں بتانا چاہوں گا کہ میرے لیے بھی یہ 2021 کا سال جو ہے ایسا سال ہے کہ جب میرے والد بھی اس سال میرے ساتھ نہیں ہیں. پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1 نومبر کو ہوئی اور یہ اس دن مقدسین کا دن منایا جاتا ہے. اور میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی. آج جو بھی مقام ہمارے پاس ہے یہ ان کی مرہون محنت ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے لیے محنت نہ کرتے تو آج ہم نہ پڑھ سکتے اور نہ آگے بڑھتے اور نہ یہ مقام حاصل کرتے. تو یہ سارا کچھ انہی کی بدولت ہے. اور اس موقع پر، اس فادرز ڈے کے موقع پر میں ان کی چھوٹی سی گواہی ضرور سناؤں گا کہ جب وہ آخری لمحات میں تھے تو خدا کے پاس جانے والے تھے، تو میرے باپ کی جو ہمارے لیے تسلی تھی وہ بہت بڑی تھی. کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں 2 دن پہلے بتا دیا کہ میں نے سنڈے کے روز خدا کے پاس چلے جانا ہے اور تقریباً 3 بجے کے قریب میں نے چلے جانا ہے. اور پریشان نہ ہونا، 3 بجے کے بعد بہت وقت ہوتا ہے. ہمارے مناد کو بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے 3 بجے کے قریب چلے جانا ہے. لوگوں کو بٹھائے نہ رکھنا بلکہ جلدی جلدی مجھے فارغ کر دینا. تو ایگزیکٹ واقعی جس دن سنڈے کا دن تھا تو تقریباً وہ ہمیں ہر گھنٹے کے بعد اپنی گھڑی دیکھتے خود اور وقت بتاتے کہ اب 10 بج گئے ہیں، اب 11 بج گئے ہیں. اور سب سے جو مجھے عجیب بات اس دن لگی وہ مجھے کہتے ہیں جیسپر ادھر آ یار، جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں آج کے کیا میں کیا جی میں کہڑا مر کے زندہ جڑا مینوں پتہ ہے. لیکن یہ ان کی معصومیت تھی، یا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، یہ ٹی وی میں کام کرتا ہے. شاید ان کو ان باتوں کا بھی سارا پتہ ہے خدا کے کلام سے. اصل میں وہ جو بات کر رہے تھے وہ خدا کے کلام کی بات کر رہے تھے. اور اس دن پھر ہمارے فادر جی جو تھے وہ ہمارے گاؤں میں تھے، تو میں نے ان کو 12 بجے بلایا. تو میں نے کہا جی ان کو جو ساکرامنٹ ہے وہ دیا جائے. تو جب ساکرامنٹ فادر جی دے رہے تھے تو وہ خود پریشان ہو گئے ساکرامنٹ دے کے، کہ انہوں نے خود ہدیہ دیا، بیٹھ کے دعا کی، اور فادر جی پریشان ہو گئے. اور فادر جی کو بھی کہتے ہیں فادر جی آپ مجھے ساکرامنٹ دیں، میں نے 3 بجے کے قریب چلے جانا ہے. فادر جی بھی ہنس پڑے. تو جب تقریباً 2:15 ہوئے تو انہوں نے آخری دفعہ ہمیں ٹائم بتایا اور ساتھ ہی سو گئے. تو یہ میرے باپ کی زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں کہ واقعی جو اچھی روحیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شاید پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کب جانا ہے، ہمارا وقت کیا ہے. تو آج فادرز ڈے کے موقع پر میں بھی اپنے باپ کی ساری محنت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ پیارا خداوند ان کو ہمیشہ کے رام میں رکھے. اور ہم اسی طرح فادرز ڈے کے موقع پر اپنے ماں باپ کی جو خدمت ہے، جو ان کی محنت ہے، ان کو یاد کرتے رہیں. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے پروگرام کے لیے یہاں آئے، اپنے تجربات شیئر کیے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان سے ضرور مستفید ہوں گے. جی ناظرین، جیسے کہ ہمارے پارٹیسپینٹ نے کہا کہ باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. سو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں،
ان کی خدمت کو یاد رکھیں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور آپ کامیابیاں سمیٹتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.